बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, इलेक्शन एक साथ होंगे या नहीं, 14 मई के इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा, इन सवालों का जवाब कल 11 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट देगी। इलेक्शन के मुकदमे के फैसले पर पूरी कौम की नजरें हैं। अदल के ऐवान ने तो कल फैसला सुनाना है, लेकिन पार्लियामान ने आज अपना दो टोक फैसला सुना दिया है। तमाम इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है कि फैसला अब सिर्फ पार्लियामान का चलेगा, और वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सालिसी की जगह या पंचायत नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। मुज़ाकरात की मोहलत आज खत्म हो रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सियासी इत्तेफाक कहीं नजर नहीं आ रहा। हुकूमत और अपोजिशन ही नहीं, पार्लियामान और अदल के ऐवान के दरमियान भी डेडलॉक दिखाई दे रहा है। मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में अचानक हलचल क्यों हुई, और चीफ जस्टिस का बेंच डीलिस्ट क्यों हुआ, और कल एक साथ इलेक्शन के अलावा कोई मुकदमा भी ना सुनने का फैसला क्यों किया गया है? साथ ही आगे चलकर प्रोग्राम में हम आर्मी चीफ के दौरे चीन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इस दौरे को जनूबी एशिया की सियासत में बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के डेडलॉक पर। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मियां दाऊद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे साकिब बशीर साहब। आप सबकी इजाज़त के साथ मैं साकिब बशीर साहब से आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि हम में से सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को जो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वही हैं। साकिब बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये जो मुकदमा डीलिस्ट हुए हैं, बेंच नंबर 1 के मुकदमा डीलिस्ट करने की वजह बताई गई, बेंच नंबर 2 के मुकदमा डीलिस्ट करने की जो नोटिफिकेशन है उसमें वजह भी नहीं बताई गई है। क्या माहौल देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का? बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में माहौल तो बहुत ज्यादा टेंस है। जिस तरह आपने आज देखा, पार्लियामान की तरफ से एक वाज़ेह जवाब आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट कल जो है वो समाअत करने जा रही है, और एक बंद गली में इस वक्त जो है मौजूद है। आज की जो डीलिस्ट हुए मुकदमात, वो कुछ चीजें एग्जैजरेट भी हुई, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ माहौल ऐसा है कि जिस माहौल में कुछ भी चेमगोइयां हो रही हैं, हो सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जब से जो कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। साकिब बशीर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कल जो है वो समाअत होने जा रही है, उसमें अगर हम देखें तो बंद गली में है बज़ाहिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट। आज के जो डीलिस्ट हुए मुकदमात, उसमें कुछ चीजें जो एग्जैजरेट हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक तासुर जो है वो ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन है 8-7 की, तो कोई भी बेंच ऐसा जो है वो नहीं बनाया जा रहा है। अगर बना हुआ है तो उसकी समाअत जो है वो बज़ाहिर नहीं हो रही। यहाँ पे जो 7 जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी हो। आज जो चीफ जस्टिस का बेंच था उसमें चीफ जस्टिस बताया गया कि वो बीमार थे, आज भी और कल भी बीमार है, और कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। सिर्फ जो है वो यही मुकदमा जो है वो इलेक्शन के हवाले से सुनेंगे। दूसरी तरफ भी अगर बात की जाए तो जो बेंचेस की तश्कील है, वहां पे जो 8 जजेस हैं जो लाइक माइंडेड जिसको आप कहते हैं, वहां उनकी जो मेजॉरिटी जहां है वहां तो समातें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जहां पे वो कहीं माइनॉरिटी नजर आते हैं तो बज़ाहिर एक तासुर है, चेमगोइयां भी हैं, और एक जो है वो खदशा भी बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लेजिस्लेशन हुई है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है, और वहां से कोई जो है वो ऐसा कोई ऑर्डर, कोई चीजें जो है वो जुडिशियल ऑर्डर जो है वो कहीं से जारी ना हो जाए। अगरचे जिस दिन ये जुडिशियल ऑर्डर या कोई ऐसी सिचुएशन बनी जो गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, उस दिन बाकायदा तौर पर आप ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में बाकायदा तौर पर खुल खुला के जो है वो तकसीम हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आगे फ्यूचर होगा वो तो कल 11:30 बजे आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं। जो लोग ये बात करते हैं कि 2012 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को घर किया गया था, तो अदालत में उस वक्त और कुछ नहीं था। हम कोई सपोर्ट नहीं करते कि किसी वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट घर भेजे, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कम से कम यूनाइटेड थी, इकट्ठी थी। जितने जजेस थे, 15 थे, 17 थे, सारे जो है वो इकट्ठे थे, कोई इख्तलाफ नहीं था। इस वक्त वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। या 8 जजेस अलग हैं, 7 जजेस अलग हैं, 4-3 और 3-2 के जो फैसले हैं। इसी तरह अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड यहाँ पे आपके सामने रखूंगा कि 22 और 24 फरवरी को ये मामला जो शुरू हुआ था,
آج جس نیج پہ پہنچ چکا ہے یہ بطور عدلیہ سپریم کورٹ عدالتی عظمیٰ کے لیے بھی ایک نیگیٹو اثرات جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے. بہت سارے جو ججز جو لوئر جوڈیشری کے خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ہیں ان سے میری کوئی بات ہوئی کچھ لوگوں سے تو ان کے تاثرات کچھ پازیٹیو اس لیے نہیں تھے. اگر سپریم کورٹ اتنے جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پارلیمان آمنے سامنے آ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اس کے اثرات جو عدالت عالیہ ہے, ہائی کورٹس ہے یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہاں ان ججز پہ بھی آئیں گے. اس لیے بظاہر جو ہیڈ ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یہ ان کا کام بنتا تھا کہ 22 فروری سے لے کر آج تک جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہاں پہ جو ساتھی ججز تھے ان کے ساتھ بیٹھتے, ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ جو فل کورٹ کی بات ہوئی تھی یا فل میٹنگ کی, فل کورٹ اگر نہیں بنائی تو فل میٹنگ بنا دیتے, وہاں ان ججز کے ساتھ بیٹھتے تو یہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی جا سکتے تھے. لیکن بظاہر کل کچھ کوئی سپریم کورٹ کے پاس کوئی بڑا راستہ نہیں ہے, آپ کے پاس ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کا وہ معاملہ ہے تو وہ آپ کیسے جو ہے وہ تلوار چلائیں گے پوری پارلیمنٹ پر, پوری پارلیمان پر. تو بہتر ہوتا کہ کوئی فل کورٹ نہیں تو فل میٹنگ جو ہے بلا کر معاملات جو ہے وہ سیٹل کیے جاتے. ٹھیک ہے میاں داؤد صاحب, بہت سارے معاملات آپ بھی جوڈیشل کاؤنسل میں لے کر گئے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کی جانب سے کوئی چیف جسٹس کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا جائے گا؟ میں تو بڑا خوش ہوں جی آج کل جب میں سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کے اندر بولتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اپنے حق کے لیے باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی امید پیدا ہوتی ہے. 2017 میں تو بڑی نا امیدی پیدا ہو گئی تھی جب ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ سپریم کورٹ کے چند جج صاحبان کا ایک گروپ جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ بازویں ٹانگ لی اور وہ چڑھ دوڑے اس کے اوپر کہ پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ چھینے ٹیکنیکل طریقے سے اور اس کے اوپر قبضہ کر کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ اپنی ٹانگ کے نیچے رکھ کے نا خوب رگیدیں. اب یہ اسی ثاقب نثار گروپ صاحب کے جو لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جو 2017 میں جس طریقے سے انہوں نے سیاستدانوں کی بازویں مروڑی تھی نا وہ بازو ابھی تک بھی ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے پرانی کہ وہ بازو مروڑ کے ہی رکھنا ہے. لیکن اب یہ سیاستدان بول رہے ہیں, یہ کمزور ہے پاکستان کا سیاسی نظام, یہ سیاستدان ان میں ابھی اتنی ہمت نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں ان کو بولتا ہوا دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں. اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ سیاستدان ایسے ہی بولتے رہیں, اپنا جو ان کو آئین نے مینڈیٹ دیا ہے, جو طاقت دی ہے اس کا یہ استعمال کریں. ان بیچاروں کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے پاکستان میں اپنے آپ کہہ لیں کہ عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرنے کا. کاش یہ ترجمانی کرنے کا ایک موقع آیا تھا جب یہ حالیہ دنوں میں جج صاحبان کی 2 آؤٹ آف 10 جج صاحبان کی تعیناتیاں سپریم کورٹ میں کی گئی تھی. اگر اس وقت یہ حکومت جو ہے وہ سٹینڈ لے جاتی تو آج جو بازو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ کوشش نہ ہوتی. لیکن پھر بھی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑا کھل کر اس بات کا, اب انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم آئین بناتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, اس میں امینڈمنٹس کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی کچھ اختیار ہے. تو وہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک آئین کی آپ ایک ہی آرٹیکل کو لے کے پچھلے کوئی 1.5-2 ماہ سے سارے جج صاحبان جو ہیں وہ کھیلی جا رہے ہیں, لیکن آئین کی ایک جو پوری سکیم ہے الیکشن کی بابت, صرف ایک آرٹیکل نہیں, پوری سکیم, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جس طریقے سے ثاقب نثار صاحب کا جو گروپ ہے وہ سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم استعمال کر کے سیاست کر رہا تھا, اس سے زیادہ اچھی سیاست میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدان کر رہے ہیں اور وہ بڑے پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے رضی صاحب, اتحادی جماعتوں نے بھی فیصلہ اپنا سنا دیا ہے, 2 ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے, ابھی بھی پارلیمان جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. بات یہی کی جا رہی ہے کہ آئین اور قانون پر ہمیں یقین ہے اور اسی کے حساب سے فیصلے ہونے چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کل کے فیصلے کے بعد کیا ماحول ہوگا؟ دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دے گی, اور الیکشن ایک دن ہوں گے, اور کسی کو ہائی کورٹ کے سٹے کے پیچھے بھی نہیں چھپنے دیا جائے گا. 124 سیٹوں کے اوپر ہمیں سٹے دے دیں کیونکہ یہاں سے ہماری جان جاتی ہے. ہاں پنجاب آپ ہمیں جو ہے وہ پہلے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ریگنگ کر سکیں, تاکہ ہم دھاندلی کر سکیں, اور پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کی جو باقیات ہیں ان کو دوبارہ اقتدار تھمایا جا سکے. اس ملک کا نیوکلیئر جو ہے آرسنل
اس کو کمپرومائز کیا جا سکے, اس ملک کو ڈیفالٹ کروایا جا سکے, کیونکہ بڑی حسرت سے حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ ڈیفالٹ کرنے سے روکا ہوا ہے, اس ملک کو ڈیفالٹ کروایا جا سکے. پھر جو اپنے عزیزوں کو, اپنے فائنانسرز کو کہا ہوا ہے کہ جناب وہ روزویلٹ تمہارا, وہ فرانس والا ہوٹل تمہارا, ان کے اوپر قبضے کروائے جا سکے, وہ پروجیکٹ ادھورا رہ گیا. اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کی جو باقیات ہیں ان کے مطلب کہ آذربائیجان کے اندر ریفائنریاں بھی آنی چاہیے, مالٹا کے اندر جو ہے وہ ناجائز دولتوں کو بھی انبار ہونے چاہیے. یہ سارا کچھ اس لارجر پروجیکٹ کا حصہ تھا. اب اتنی جلدی سے وہ کھویا جا رہا ہے. وہ کسی کو صدر بنانے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ہم صدر بنا دیں گے. یہ سارے وعدے جو ہیں یہ ان کی آنکھوں کے اندر ڈالر سائن ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر اور سندھ کے اندر قومی اسمبلی کے الیکشن نہ کروائیں کیونکہ اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سٹے دے دے. یعنی کے پی کے ممبر ایم این اے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں نہیں جانا ہم نے, کیونکہ وہ ہاں وہ سمجھ لیں نا آپ, وہ مسئلہ ہے کچھ, اس کو زیادہ پتا ہے. علی سعید صاحب میں کہنا نہیں چاہ رہا, آپ بھگت سکتے ہیں بھائی. رضی صاحب ویسے آج خاصے غصے میں نظر آئے ہیں. وزیر خزانہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے کیا کہا ہے, پہلے وہ سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. واٹ الیکشن, کب ہوں گے الیکشن؟ کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. کوئی آج سے پہلے بھی بہت بار ایسے ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے ہیں. سلمان عابد صاحب کیا کہیں گے آپ, کیا رویہ درست ہے یہ؟ ایک تو ہمیں اپنی سیاسی یادداشت جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. کیسی شاندار ہماری سیاسی جسے کہتے ہیں یادداشت ہے. ہم الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. اور بھاگ کون رہا ہے یہ بھی بتا دیں. پوری پارلیمنٹ, پورا حکمران اتحاد, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم, اور کون کون سے لوگوں کے نام لینے ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ جناب ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, پیٹ میں تو مروڑ آپ کے اٹھا ہوا ہے الیکشن کے نام کے اوپر. آپ قراردادیں پاس کر رہے ہیں, آپ یہاں پر بحث کر رہے ہیں. ابھی یہ اسحاق ڈار صاحب کی کیسٹ آپ نے سنائی ہے. الیکشن نہیں ہوں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ 10 سال 9 سال جو ہے وہ ضیاء الحق نے بھی الیکشن نہیں کروائے تھے. کیا اس کی قیامت آ گئی تھی اس ملک کے اندر؟ میں نے تو پہلے کہا یہ پارلیمنٹ مہربانی کرے اس پوری قوم کے اوپر ایک ریزولوشن آج پاس کر دے کہ الیکشن حرام ہوتے ہیں اس پاکستان کے سیاسی نظام میں, اس آئین کے اندر بھی حرام ہے. اور یہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی جنگ کری ہے, پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر, جوڈیشری کھڑی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر. اگر آج آپ پارلیمان کی بالادستی کر رہے ہیں تو کل کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کا فیصلہ بھی آ جائے گا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون کتنا ہنستا ہے اور کتنے مسکراتا ہے. اور یہ جتنے بڑے کون سے آذربائیجان میں کیا ہیں, امریکہ میں کیا ہیں, فلاں میں کیا ہیں, بھائی یہ بتائیں آئین کی شک کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ پہنچ جاتے ہیں چین جاپان. بات پاکستان کے اندر آئین کی ہو رہی ہے تو پہنچ گئے ہیں بنگلہ دیش, وہاں سے نکلتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں کینیڈا, وہاں سے نکلتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں روس. اور بھائی پاکستان کی بات کرو, پاکستان میں الیکشن ہونا ہے. یہ بنگلہ دیش کے اندر سن لے ذرا سر, سن لے ذرا, اب یہ بنگلہ دیش کے اندر الیکشن نہیں ہونا, پاکستان کے اندر الیکشن ہونا ہے. اور یہ اسحاق ڈار ذرا چلائیں نا, ذرا آرکائیو ڈپارٹمنٹ سے نکال کے 180 روپے پہ ڈالر لے کے آؤں گا. آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا مجھے آتی ہے, معاشی جادوگر میں ہوں. سب کچھ ہمیں وراثت میں ملا ہے. 34ویں نمبر کی اکانومی کو 41ویں نمبر پر پہنچایا ہے عمران خان نے. جس وقت وہ کہتے ہیں نا وراثت میں ملا ہے, تو کس نے کہا تھا کہ جناب جیو کے پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولو کہ میں چند دنوں کے اندر اور چند ہفتوں کے اندر جو ہے 180 روپے پہ ڈالر لے کے آؤں گا؟ کس نے کہا تھا؟ احسن اقبال نے ذرا نکالے نا, 3 مہینے کے ہمارے اندر ہم معیشت کو بالکل درست ٹریک پہ لے آئیں گے. آج بیٹھے ہوئے سابقہ حکومت میں, اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا یہاں چلتے چلتے سابقہ حکومت میں قائد اعظم کے اوپر آ جائیں گے کہ قائد اعظم کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے. اگر وہاں سے ورثے میں ملتی تو ٹھیک, آج ہم بھی ٹھیک کر دیتے. تو اس طرح کے ڈرامے بازی, اس طرح کی جگالی بند کریں, پاکستان کو کانسٹیٹیوشن میں لے کے چلیں. اور 2018 میں مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ 1 منٹ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے الیکشن. وہ بھی سنائیں ان کو کیسٹ ذرا نواز شریف صاحب وہ کی. بالکل یاد ہوگی. خیال ہے کہ آج ثاقب بھائی آئے ہیں ہمارے پاس, اسی سیگمنٹ میں ہیں, ان کی طرف دوبارہ چلے جائیں. آپ پہلے جواب دیں پھر نواز شریف صاحب کی بات ہو جائے گی. ان کو یاد کیا آپ نے فرمایا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج وزیر خزانہ بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا واٹ الیکشن, کون سی قیامت آ جائے گی اگر تاخیر ہوئی؟ 2018 میں نواز شریف کہتے تھے 1 منٹ بھی الیکشن تاخیر سے نہیں ہونے چاہیے. جب آپ ریپرزینٹ کرنے پہ اتر آئے, اب اسحاق ڈار کو ہم نے سنا ہے, انہی کانوں سے سنا ہے, ابھی سنا ہے,
उन्होंने कहा कि अगर 4 महीने इलेक्शन डिले भी हो जाएंगे तो कौन क़यामत आ जाएगी। मेरा भाई मशरक से चढ़ा और शमाल से उतरा कि आप 10 साल ना करवाएं, आप 10 साल ना करवाएं। उन्होंने ये बात कही नहीं। यही बात तो इमरान खान भी कहते हैं कि 3 महीने पहले हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कोई नहीं भाग रहा इलेक्शन से। इलेक्शन एक दिन के ऊपर बात हो रही है, इलेक्शन एक दिन के ऊपर बात हो रही है, जो कि आइन की ऐन रूह के डिमांड है, जो कि आइन की रूह का मुतालबा है, क्योंकि हमारे लोगों ने सीखा है। अब आराम से सुनिएगा, अब हमारे लोगों ने सीखा है 3 दिन ताखीर से इलेक्शन होते थे, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली का इलेक्शन उस पर असरअंदाज होता था। फिर हमारे इज्तिमाई ज़मीर ने इससे लर्न किया और फिर हमने ये तय किया कि इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए। आप जो है ये सारी लर्निंग को अनलर्न कर दें, क्योंकि एक लाडले को एक बड़ी स्कीम के तहत जो है ज़कात भी चाहिए, सदकात भी चाहिए, खैरात भी चाहिए, कुर्बानी भी चाहिए। करते हैं साकिब बशीर साहब, आप सियासत ज़्यादा इस वक्त माहौल हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, कल के फैसले के बाद का क्या माहौल देख रहे हैं वहां पर? अच्छा, एक रजीक दादा साहब ने बात की थी कि हाई कोर्ट्स जो है वो लाहौर हाई कोर्ट शायद जो है वो उनको स्टे दे रही है, लेकिन चारों सूबों की हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मतलब 5 हाई कोर्ट्स ने 124 जो उनकी नशिस्तें थी उनमें स्टे दे रखा है। ये थोड़ा सा था। दूसरा लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था जी, और वो सारी पेशावर जो और वो सारी नशिस्तों के ऊपर दिया था। फिर बाद में जब इनको अंदाजा हुआ कि उसके अंदर तो हमने सूबे से बाहर वाली भी वो स्टे कर दिया, फिर उसके बाद वो अमेंडमेंट हुई थी, करेक्शन हो गई। सर आगे चलिए, आगे चल। कल के जो फैसले की बात कर रहे हैं, जहां पे जो बात हो रही है कि जब जो है वो अदालतें पंचायत या मुसालियत इस तरफ जाएगी तो यही काम होगा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त हो रहा है। आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है, और उसमें भी फिर आपने जो आपके सामने पार्टीज आ रही हैं तो वो आपसे मुतमिन हो। तो इस सारे कल आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला आएंगे और एहतजाज होगा, क्या मंजर देख रहे हैं आप? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट जो वकला हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, जो वकला बॉडीज हैं, बड़ी बॉडीज हैं, जो बार काउंसिल है सूबाई या पाकिस्तान बार काउंसिल, वो हमेशा से हड़ताल की कॉल देती होती हैं या आते होते हैं यकजहती के लिए। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के उस नैरेटिव या उसके साथ नहीं खड़े हुए। पीटीआई का जो लॉयर फोरम है वो यकीनी तौर पर वो खड़ा है, इसलिए उसका बड़ा इम्पैक्ट आप ना देखें कि उसका जो वकला है उनका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो हेड हैं, उन्होंने ये मामला यहां तक अब लेके आए हैं। अब आगे उन्होंने देखना है कि रास्ता कहां से निकालते हैं। मैं फिर वही बात करूंगा, मसालियत और पंचायत इस किस्म के मामलात में अगर ये ना पढ़ते, और जस्टिस अतम नल्ला ने जो 24 फरवरी को जो 2 क्वेश्चंस कहे थे कि अगर आप ये देख लें कि 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं, और आप ये भी देख लें कि क्या एक सियासी मकसद के लिए आप 2 सूबों को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। उन चारों सवालों को अगर देख लिया जाता है तो आज ठीक है, मोहलत तो आज खत्म हो गई है और पंचायत वाला सिलसिला भी खत्म हो गया। अब फैसला आना है, देखते हैं कि क्या फैसला आएगा। इंतहाई अहम दिन है कल के हवाले से भी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों में डिस्कस किया जा रहा है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। इस सेगमेंट में हमारे खुसूसी तौर पर साथ है साकिब बशीर साहब। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों में डिस्कस किया जा रहा है और इसे खत्ते की बदलती सियासी सूरत हाल से भी जोड़ा जा रहा है। क्या पाक चीन ताल्लुकात और मुआहिदों पर अमेरिका को एतराज है और भारत को ये दौरा क्यों हजम नहीं हो रहा, क्या वजह है, इस मामले पर हम बात करेंगे। आपके से आगाज करूंगी मियां दाऊद साहब, जो करंट सिचुएशन है खत्ते की, उस सूरत हाल में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है आपके ख्याल में? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ईरान की और सऊदी अरब की सालिसी हुई और रूस के साथ जैसे पाकिस्तान के ताल्लुकात चल रहे हैं और अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहा है, उस सूरत हाल में इस दौरे को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है उसके लिए बैकएंड के ऊपर आपको एक मजबूत मईशत जो है वो दरकार है।
اور وہ مضبوط معیشت جو ہے وہ تب تک اویلیبل نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کے اندر کاروباری نظام زندگی جو ہے وہ نہ چلے. اس کے لیے سی پیک جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کیا گیا تھا, لیکن بدقسمتی سے امریکہ کے جو ایجنٹ تھے ان کو پاکستان کے اندر یہ سی پیک کی ترقی جو ہے 2014 سے ہی کھٹکنی شروع ہو گئی تھی, اور پھر بالآخر وہ کامیاب ہوئے کسی طریقے سے سی پیک کو رول بیک کروانے کے لیے. لیکن اب جب سے یہ نئے آرمی چیف آئے ہیں اور خطے کی سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی آرمی کو وہ پش اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سی پیک کو ریگولیٹ کرنا اور اس کو سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پش اپ کرنا یہ بہت ضروری تھا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آرمی چیف کا ایک طرف چین کے اندر دورہ چل رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی میں جوائن کر چکی ہے, ان کی جانب جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کیسے دیکھتے ہیں آرمی چیف کا یہ دورہ جو اس وقت دنیا بھر کی نظروں کا جو ہے وہ محور بنا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ ایک دورہ جو یہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آفٹر پروموشن 29 نومبر کو چیف آفیسر بننے کے فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں. Chinese government is also very keen to listen to whatever we want to say. اس میں ظاہر ہے کہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن پاکستان کی بہت کلوز ہے, اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا. اور سب سے عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ پاکستان کو اس وقت اکنامک کرائسس کیا ہیں, ہاؤ امریکہ ہیز ڈش پاکستان. امریکہ نے جو پاکستان کو IMF کو بالکل بھی فورس نہیں کیا کہ پاکستان کو بیل آؤٹ کرے, نہ امریکہ نے جو ہمیں کیش کی بات کی کہ وی ول ہیلپ یو آؤٹ, ویئر ہم نے بہت ان کے لیے کام کیا, چاہے وار ٹیررزم میں دیکھیں, افغانستان کے ایشوز پہ دیکھیں, پاکستان نے ان سے مذاکرات کروائے, سکسیسفل کروائے, سب کچھ کیا, ان کے جو ایویکویشن جو اس میں ہیلپ کیا. بٹ دس وٹ از دا ہیبٹ آف امریکن, دے ایٹ دا ٹائم آف نیڈ دے نیور اسٹینڈ ود یو. اب یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس کی جائیں گی. اور اس کے بعد جو پاکستان جو چاہنے کی سیکورٹی کنسرن اباؤٹ دا نیشنل ہو آر ورکنگ ان سی پیک آپریشن, اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی جائے گی, خاص طور پہ کہ ان کی کیا آبزرویشن ہے, وٹ آل ایکسٹرا سیکورٹی میجرز کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں بات کی جائے گی. اور پاکستان جو کچھ کر رہا ہے یہاں سی پیک کے لیے, نمبر 2 سی پیک کی سیکورٹی کے لیے, چائنیز نیشنل کی سیکورٹی کے لیے, وہ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ چائنا ہمارا بہت کلوز فرینڈ ہے, اور اس وقت ہمیں چائنا کی ضرورت ہے, تو ہمیں ضرور وہ بیل آؤٹ کریں گے. اس لیے چاہے چیف آفیسر گئے, پہلے بھی وہ سعودی عرب گئے تھے, اور اس کے بعد وہ یہاں پہ UAE میں گئے تھے, اور وہاں سے $2 بلین اور $1 بلین وہاں سے بھی ملے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کنڈیشن لگائی کہ اگر IMF ورلڈ بینک آپ کو اپروو ہو جاتا ہے, آپ کو پروگرام اپروو ہو جاتا ہے, دین دیر ول بی مچ مور منی. وہ پیسہ جو ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ناٹ ایز اے لون, they were to come and have a heavy investment پاکستان میں, سعودی عرب بھی اور UAE بھی. اس سے پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی, اس سے پاکستان میں جاب اپرچونیٹی ملیں گی, اس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی. تو آئی تھنک چیف آرمی اسٹاف کا دورہ بہت اہم ہے, ویری ہوپ فل کہ 3-4 دن کے جب واپس آتے ہیں تو ویری ہیپی نیوز فار پاکستان. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. رضی صاحب, دنیا میں اس وقت بلاکس بن چکے ہیں, پاکستان یقینی طور پر کوئی بلاک تو جوائن نہیں کرے گا, لیکن دباؤ اور جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اس کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے. جو سیٹو اور سینٹو کا ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا, تو لہذا اس کے بعد ہم نے بھٹو صاحب سے آن ورڈ جو ہے وہ اسی بات کے اوپر زور رکھا ہے. اور مطلب کہ اگرچہ ہم زیادہ قریب امریکہ کے سمجھے جاتے رہے ہیں, لیکن ہم باقی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے رہے ہیں. اور اس وقت بھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی 2 یا 3 جنگیں لڑنے کے بعد ہمارے حصے میں کیا آیا, یہ سوچ مجھے لگتا ہے JF-17 تھنڈر جب ہم نے بنانے کا آغاز کیا تھا 2002 میں, اگر میری یادداشت ساتھ دیتی ہے, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب مجھے کریکٹ فرمائیں اف آئی ایم رانگ, لیکن 2002 میں اس وقت سے یہ سوچ تھی کہ پاک فوج اس نتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ امریکنز جو ہیں یہ جب ٹیکنالوجی دیتے ہیں, جب آرسنل دیتے ہیں, ایمونیشن دیتے ہیں, تو اس کے ساتھ بہت ساری کنڈیشنز بھی لگاتے ہیں, اور وہ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کرتی ہیں ہماری فورن پالیسی کو.
تو ہمیں لک ایسٹ پالیسی کی طرف جانا چاہیے. مجھے یاد ہے مشرف صاحب نے ایک آدھ تقریر میں بھی ایسا کہا تھا, میں ایز اے رپورٹر وہاں پہ موجود تھا, میں نے اس کو کور بھی کیا تھا. تو اس پالیسی کے تحت ہم نے اپنا ڈیفنس کا ریلائنس جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹری سے منیمم کرنا شروع کیا, اور ویسٹرن کنٹری میں اٹلی ہے جس سے ہم آئیسا ریڈار وغیرہ لیتے ہیں, اس کے ساتھ بھی ہم نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, JF-17 ہم نے 2002 میں بنانا شروع کیا, 2009 میں ہم نے بنا بھی لیا. انڈیا جو ہے وہ 1982 سے لگا ہوا ہے, اس کا تیجا اڑ کے ہی نہیں دے رہا, تیجا جو اس کا جہاز ہے, ہم بنا کے نہ صرف کے بنا کے بلکہ اس کی 3rd اور 4th جنریشن کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کی 3rd جنریشن کا جو بلاک ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے حوالے ہو گیا ہے, پہلا بلاک پچھلے دنوں. اسی طرح ٹینکس ہیں ہمارے کو, زرار ہے, اب ہم شاید ایک اور حیدر ٹینک TV-4 کی ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کرتا ہوا, وہ بھی ہمیں چائنیز ٹیکنالوجی شفٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے. اینٹی میزائل جو ہمارا پروگرام, انڈیا جو ہے وہ رشیا سے اتنا سٹرونگ میزائل سسٹم لے آیا ہے, تو ہمیں اینٹی میزائل سسٹم چاہیے, وہ بھی چائنا بھائی ہمیں دے گا. اس کے علاوہ بھی ہمارا جو ڈیفنس کا بہت وسیع و عریض ہے, اور جو یہ ڈیجیٹل وارفیئر ہے جس کے اندر ہم نے انڈیا کو یہ آؤٹ وٹ کیا تھا 27 فروری کو, if I'm not wrong, اور ان کا جناب وہ جو تھا وہ پائلٹ بھی ہم نے طیارہ بھی گرا لیا تھا, MiG-21 بھی گرایا تھا, اور وہ کیا تھا ابھینندن صاحب کو چائے بھی پلائی تھی ہم نے, اور وہ فینٹاسٹک تھی, اور وہ فینٹاسٹک ٹی تھی, یہ بھی فینٹاسٹک ہے ویسے پی این کی چائے بھی. لیکن میرا مطلب ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر مارا تھا, اور ہم نے ان کا پورا سسٹم جیم کر دیا تھا کہ ان کا جو میزائل سسٹم تھا انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر دیا تھا اور اپنے لوگ مار دیے تھے. ابھی پچھلے دنوں رزلٹ آیا اس کا, کورٹ مارشل ہوا ہے اس بندے کا جس نے وہ رانگ آرڈر پاس کیے تھے, اس کو سٹرپ آف کیا گیا ہے اس کے ایوارڈ سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی پہ ہم چھوٹی ہماری ڈیفنس کی کیپیسٹی ہے, اس لیے ہمیں زیادہ ایڈوانس اور ایفیشینٹ ہونا ہے ایک بڑے دشمن کے مقابلے میں. تو اس حوالے سے چیف صاحب کا یہ دورہ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کا حامل ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ رضی صاحب. اس میں ایک آخری بات, دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے دورے کے بارے میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں بھارتی میڈیا سے اور عالمی میڈیا سے پتہ چل رہی ہے. ISPR کے DG صاحب نے ایک فکرے میں کام نپٹا دیا کہ اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو آپ کو بتا دی جائے گی. ٹھیک ہے, دفاع پہ تو ہمیں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے. سلمان عابد صاحب, حالیہ 2 صحافیوں کے انٹرویو میں کشمیر پر بات کی گئی, اس تمام سا صورتحال کے بعد اب یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دورہ چین سے آپ یہ بھی بتائیے کہ پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو ایک بنیادی ہمیں سمجھنی ہوگی فارن پالیسی کے اندر. فارن پالیسی میں کوئی دوستی نہیں ہوتی, کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی, کوئی محبت نہیں ہوتی. یہ ساری انٹرسٹ بیسڈ ہے, اکنامکس بیسس کے اوپر, پولیٹیکل بیسس کے اوپر اور اسٹریٹجک بیسس کے اوپر. اگر کوئی یہ کہے نا کہ چائنا سے دوستی کر کے تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا, تو امریکہ سے دوستی کر کے بہت کچھ ملنے کی آپ نے کوششیں کی تھی. دیکھیے, لارجر انٹرسٹ ہوتے ہیں. جو ملک بھی آپ کے ساتھ چلے گا نا, جو آپ کو وہ ڈونیٹ کرے گا, ایڈ کرے گا, وہ ڈکٹیشن بھی لے کے آئے گا. یہ کیوں آپ اسیوم کر کے بیٹھ گئے کہ چائنا آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے گا؟ چائنا بھی آپ کو ڈکٹیشن دے گا, امریکہ بھی دے گا, آپ کو سعودی عرب بھی دے گا. جو ملک سے پیسہ آئے گا وہ آپ کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہیں, آپ کی اپنی انٹرنل پوزیشن بڑی ویک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی آپ نے خود بھی کہا, دنیا بدل رہی ہے. 2 بڑے بلاکس کے درمیان اس وقت امریکہ ورسز چائنا ایک لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو طے کرنا ہے. اچھا, ہم ابھی تک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم دونوں طرف بیلنس کرنے کی کوشش کریں. امریکیوں کو جاتے ہیں تو امریکوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ادھر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چائنا کے ساتھ دوستی کرتے کرتے ہم امریکہ سے کٹی کر لیں, یا امریکہ سے دوستی کرتے کرتے ہم چائنا سے کٹی کر لیں. ہم ایک بیلنسنگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سر, بیلنسنگ کہاں ہوتی ہے سر؟ ایک ایسا ملک جس کی اپنی اکانومی کوئی نہ ہو, وہ بیلنسنگ کرے گا؟ وہ ایک سوال تو رہے گا نا. اس لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا چائنا کے کانٹیکس میں اور امریکہ کے کانٹیکس میں. اور امریکن پریشر بھی ڈالیں گے آپ کو. یہ جو IMF کا اس وقت پریشر ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے نا. یہ تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مالیاتی ادارہ ہے, وہ مالیاتی ادارہ کم ہے, اس کے ساتھ سیاسی ادارہ زیادہ بنا ہوا ہے. اس نے طے کرنا ہوتا ہے کس کو پیسے دینے, کس کو پیسے نہیں دینے. تو یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, اس میں کچھ اسٹریٹجک چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی
لیکن اس کا عمل درآمد جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم بیٹھ کے کر رہے ہوں گے. یہاں سے کل بٹن دبائیں گے تو بٹن بنانے کے بعد یہ ہو جائے گا. آپ کو پورا ٹرانسلیٹ کرنا ہے, پورا ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے معاملات کو. امریکہ کے ساتھ ڈیل ہے, مڈل ایسٹ کے ساتھ معاملات ہیں, چائنا کے ساتھ معاملات ہیں, ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں, رشیا کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. تو اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری جو چیز ہے نا, آخری بات میں کہہ کے ختم کرتا ہوں, وہ آپ کی انٹرنل سٹیبلٹی ہے. جس قسم کے آپ آج داخلی محاذرائی ٹکراؤ اور انتشار کی کیفیت میں نا, اگر آپ نے اسی طریقے سے پاکستان کو لے کے چلنا ہے تو باہر سے دنیا سے آنے والی کوئی بھی اپرچونٹی ہو آپ اس کو اویل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی کے ساتھ ہونے سے پہلے ہمیں یہ بھی تو پتا کرنا ہے ہم خود بھی اپنے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. ایک فکرہ لے لیجئے گا, یوکرین کی وار کے اندر ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ووٹ نہیں دیا اور آئی ایم ایف کو ہمیں یہی بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم اس میں نیوٹرل ہو گئے تھے, ابسٹین کر لیا تھا ہم نے. پلیز کنٹینیو. بریگیڈیئر صاحب, امریکی ایک رپورٹ ہے جریدوں میں شائع کی گئی ہے جس کے مطابق دفاعی ہتھیاروں کی ڈپینڈنسی میں ہم چائنا کے زیادہ کلوز ہیں, امریکہ سے ہم دور ہیں. تو یہ دورہ کتنا مثبت ثابت ہوگا اور کیا ایسا ممکن ہے اس دورے کے بعد ہم امریکہ کی ڈپینڈنسی سے نکل جائیں؟ دیکھیں اس وقت جو حالات جا رہے ہیں وی مسٹ نو کہ ہمیں سب سے پہلے ایک ویسے بھی اصول ہے کہ آپ اپنے پہلے نیبرز میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کیا پہنچی. بی ویری اسٹرانگ اینڈ بی ویری کلوز ٹو یور نیبرز. اور اس ریجن میں ہمارے پاس اس وقت رشیا, چائنا, 2 نیوکلیر پاورز, اور نمبر 3 دونوں کا ویٹو پاور ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر. ایک ہمیں یہ ریلائز کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھیں کہ ہو از اے وار ٹیسٹڈ فرینڈ. یو ایس اے نے ہمارے ساتھ کتنی دفعہ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے, چاہے 71 وار کو دیکھ لیں, اس کے بعد افغان, یہ پہلے رشیا کو پل آؤٹ کرنے میں ہم نے کیا کچھ امریکہ کا ساتھ دیا, ابھی پھر ہم نے جو ان کا ساتھ دیا وہ ہم دیکھیں. تو امریکہ سے ہمارے ریلیشن ہمیشہ ایون ٹو ایون رہے ہیں. دے بین نیور بین اسٹریٹجک ریلیشن لائک انڈیا از ود چائنا. امریکہ اپنے ہمارے پاکستان کے ریلیشن انڈیا کے پرزم سے دیکھتا ہے. پرابلم یہ ہے دین دے یوز انڈیا ایز اے پراکسی اگینسٹ پاکستان سی پیک, دین آلسو لداخ میں چائنا کے خلاف, اور ساؤتھ چائنا سی میں اگین دے وانٹ یوز اٹ اگینسٹ چائنا. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں. سیکنڈ, اس وقت ہمیں انڈیجنس پروڈکشن چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ لاٹ آف منی آن فارن ایکسچینج ٹو گیٹ لیٹسٹ ویپن ٹیکنالوجی فرام امریکہ اور یورپین یونین. ہم نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی اس وقت ہماری دنیا میں ماڈرن ترین ہے. انڈیا کا 1 انچ ایریا نہیں جو ہمارے میزائل کی رینج میں اب. آئی ایم ٹیلنگ یو ویری فرینکلی اینڈ اوپنلی. لائک وائز ہمارا اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں وہ ہمارا منیمم ڈیٹرنٹس ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے کہ انڈیا ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. دے نو کہ ہماری ملٹری از بیٹل ہارڈنڈ, پروفیشنلی ویری ساؤنڈ, اور ہمارے چیف آف اسٹاف کی پروفیشنلی جو کہ اس کو کمانڈ کرتے ہیں. انڈیا کو اگر کسی دن یہ پتہ چلے کہ پاکستان ملٹری, اور اب تو سیاست میں بھی نہیں ہے نا, اب تو بالکل غیر سیاسی ہیں. سیکنڈ, ڈسپائٹ دا اکنامک کرنچ جو 1200 ارب روپیہ پچھلے 3-4 سال سے ہمارے پاس ہم لے رہے ہیں, 16% آف ٹوٹل بجٹ, اس میں ہم نے اپنی آپریشن ریڈینس اور ٹریننگ میں کوئی کمی نہیں کی ہے. پیٹرول ایکسپینڈیچر, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر, موومنٹ آف آفیسرز یا کانفرنسز کے لیے ورچوئل کر لیتے ہیں, وہ ایسی سیمولیٹر استعمال کری جو ڈی جی ایس پی نے باتیں کی تھی, اس پہ وی آر ڈیپینڈنگ. بٹ دا پوائنٹ از وی ہیو ٹو ریمین انگیج ود امیریکن یورپین یونین, دیر از نو ڈاؤٹ, بیکاز ایک بگ پاور ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. بٹ وی مسٹ نو کہ چائنا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, ہمیں کتنا سیلف سفیشینٹ کر دیا. انڈیجنس ہمیں جو یہ 17 اس کے بعد نئے بلاک جو آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے انڈیا کی نیندیں رات کی اڑی ہوئی ہیں. ریفیل لے لیں, جتنے مرضی وہ MiG 29 Su-31 لے لیں, 35 لے لیں, امریکہ سے لے لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین. آپ کی حوصلہ, آپ کا جذبہ, آپ کی ٹریننگ دیٹ میٹرز, اور یہی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اٹ از مین بیہائنڈ دا گن, دیٹ از, اور یہ ہم بلیو کرتے ہیں. ہماری اس میں ہم ایفیشنسی رکھتے ہیں, ہمارے ٹروپس بیٹل ہارڈنڈ, اور پھر جذبہ جو ہے وی ایکسیپٹ, وی وانٹ شہادت. آنیسٹلی آئی ہیو سرو, ہر وقت خواہش ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت دے. یہ انڈین جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے اور ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا. تو یہ ایک کمپیریزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو ٹو ہیو اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک ہے. وائی چائنا از ریلکٹنٹ, وائی رشیا از ریلکٹنٹ, وائی امریکہ, دے وانٹ ٹو سی کہ ہاؤ دس پولیٹیکل اسٹیبلٹی از گوئنگ ٹو ٹیک اے شیپ. کب ہم نے اس پر, یہ ہمارے پالیٹیشین کی ذمہ داری ہے. جب ملٹری کہہ رہی ہے وی آر پولیٹیکل, وی آر ناٹ انوالوڈ, ڈی جی ایس پی نے بڑا کلیئر باتیں فوجی طریقے سے بات کی انہوں نے
آئی تھنک بڑی رسپانسبلٹی ہے, میچورٹی ہے نو پولیٹیکل لیڈرشپ کی. آپ بیٹھیں, عوام کو بتائیں کہ ہم اب آپ کے ہماری کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہم خود مسائل حل کر سکتے ہیں, عوام کو کا بہبود کا کام کر سکتے ہیں, اور ہماری گورننس بڑی اچھی ہے, سو دیٹ پیپل آف پاکستان شوڈ ناٹ لک ٹورڈ آرمی. آپ اتنا اچھا ڈیلیور کریں کہ فوج کو عوام دیکھے ہی نا. دس از دا تھنگ وی وانٹڈ اینڈ وی ایکسپیکٹ. اور آرمی اپنے پروفیشنل کام میں کاؤنٹر ٹیررزم میں, انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹ میں بہت بزی ہے. آپ کے سامنے جو حالات ہیں, روزانہ کبھی کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے, کبھی کتنے لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں, اور وہ سیکورٹی دیکھ کے پیپل کو جو ہے آپ سول فورس ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا مورائل ڈاؤن ہو. یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اکنامک پالیسی ہمیں چاہیے. اس وقت انوائرمنٹ, پولیٹیکل انوائرمنٹ ٹھیک کریں, کنڈیسو انوائرمنٹ فار انویسٹمنٹ کریں, تاکہ سعودی عرب اور جو یو اے ای ہے, they are ready to invest such a huge amount which we can't imagine. I'm telling you. The only thing is that they say IMF World Program لیں اور ملک کے حالات ٹھیک کریں. Then they are going to invest in بلوچستان, سی پیک میں, ملن ڈیولپمنٹ میں, نیشنل ریسورسز میں, اور ہمارے لیے بہت ایونیوز مالک کھولیں گے. تو دیٹ از واٹ از مائی ریکویسٹ تھرو یور پلیٹ فارم کہ ہمیں بالکل. چائنا نے گارنٹی دی ہے سعودیہ اور ایران کے تعلقات بہتر کرائے ہیں, کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی گارنٹی دے کر کچھ تعلقات پاکستان اور بھارت کے بھی بہتر کرائے جا سکتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں بھارت. دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی انہوں نے آپس میں ریپروچمنٹ کروا دی. ان کی آپس میں امبیسیز کھل رہی ہیں, ان کے وزٹس ہو رہے ہیں فورن میں, منسٹرز کے ایران میں جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے. شیعہ سنی ڈیوائڈ تھی, مقصد بیسک ایک تھا کہ شیعہ اور سنی کو ڈیوائڈ رکھو, سعودی عرب ایران کو لڑاؤ, مڈل ایسٹ میں ایک دہشت پھیلاؤ کہ ایران بہت بڑا ملک ہے, پتہ نہیں کیا کر دے گا. اسی ہوا کریٹ کر کے 60 to 70 بلین ڈالرز کے سعودی عرب نے امریکہ سے ویپن ایکوپمنٹ خریدا. یو اے کو جس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, انہوں نے 30 to 40 بلین ڈالرز کے ویپن ایکوپمنٹ خریدے ہیں. ان کی وار انڈسٹریز پہ چل رہی ہے. آئی تھنک ناؤ شکر ہے کہ ہمارے یہ مسلم ممالک نے یہ ریلائز کر لی ہے کہ ناؤ از دا ٹائم, لیٹس گیٹ ٹوگیدر, ایلیمنیٹ تھریٹ فرام ایچ ادر, لیو پیسفلی, اکنامک ترقی کریں. اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ پاکستان اور اسلامک ورلڈ مل کے نیٹو کی طرح کے ایک سیکورٹی زون اپنا بنائیں. اتنا پیسہ ہمارے ممالک میں ہے, میک اے اسلامک بینک, اس میں یونیورسٹیز, ہارڈ ویئر, یہ وار مشین, سارا ہم بنا سکتے ہیں. آل دا ٹیکنالوجی, آل دا لیبر, اونلی تھنگ از وی نیڈ ٹو بی یونائٹڈ. رضی صاحب, آپ کوئی شفٹ دیکھ رہے ہیں خارجہ پالیسی میں ٹورڈز انڈیا اینڈ ٹورڈز امریکہ اس دورے کے بعد؟ دیکھیے, چائنا کی تو یہ ڈیمانڈ رہی ہے ہمیشہ کہ آپ کشمیر کو بیک برنر پہ کر دیجئے اور فنانس کے ذریعے کر لیجئے, ٹریڈ کے ذریعے جو ہے یہ ڈپلومیسی کیجئے. اس وقت لداخ کا ذکر کیا بریگیڈیئر صاحب نے, وہاں پہ وہ باقاعدہ ایک دوسرے کے فیس ٹو فیس ہیں, لیکن پاکستان کی جو ٹریڈ کا والیوم ہے اپنا چین کے ساتھ وہ 15 بلین ڈالر ہے, اور جبکہ انڈیا کے ساتھ 90 بلین ڈالر ہے. میں دونوں کے والیوم ڈال کے بات کر رہا ہوں, ٹریڈ کا اوور آل والیوم. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں چائنا تو ہمارا دوست ہوتا ہے. ایک اور بھی خبر ہے جو SCO کی جو وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں شاید یہ خبر جو ہے یہ نکلے کہ جس طرح کا ایک سی پیک چائنا نے پاکستان کے ساتھ بنایا ہے, شاید چائنا اسی طرح کا انڈیا کے اندر سے بھی پلان کر رہا ہے اور اس کو لے کے آگے جائے گا. وہ جو میرا مطلب ہے جس انڈسٹری کے لیے ہم کوالیفائی کر گئے تھے کہ امریکہ جو ہے چائنا گریجویٹ کر گیا ہے ٹیکسٹائل کے انڈسٹری کے اندر, خاص طور پہ گارمنٹ کے اندر, تو اب اس نے وہ دوسرے ملکوں کو ٹرانسفر کرنی ہے. اور ہم یہ لاہور کے پاس ہم نے کوئی 2100 ایکڑ زمین بھی ایکوائر کرنی تھی. انڈیا تو گلگت سے راستے مانگ رہا ہے سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے. وہ تو پہلے کے ہیں, لیکن وہ ہم نے سارا کچھ کر لیا تھا. آپ اندازہ کریں, ٹریجڈی آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب آئے اور وہ سارا پروجیکٹ بند ہو گیا. ماسوائے اس ایک پلاٹ کے جو 8 کروڑ کا الاٹ کروا کے 60 کروڑ کا گوگی نے بیچا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر کام نہیں ہوا. اور وہ انڈسٹری, وہ گارمنٹ انڈسٹری انڈیا چلی گئی یا افریقہ چلی گئی جو یہاں پہ آنی تھی, جس نے اب تک یہاں پہ لاکھوں روزگار پیدا کر چکے ہونا تھا. تو وہ مجرم ہیں جنہوں نے سی پیک بند کیا اور چائنا کو جو ہے وہ یہاں سے منگایا. بات بڑی سادی سی ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ چائنا کوئی پاکستان ہندوستان کی کوئی دوستی کرانے جا رہا ہے, میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ اکنامک انٹرسٹ ہے. آپ کا خیال ہے
चाइना हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मंडी और इतनी बड़ी इकॉनमी को रूल आउट कर देगा? और अगर अमेरिका ने आपको कहा है कि आप भारत की हेजमनी को कबूल करें, तो आपका ख्याल है कि चाइना जो है वो आपको कहेगा कि नहीं, आप हिंदुस्तान को क्या पाकिस्तान की हेजमनी को कबूल कर? तो फिर सलमान आबिद साहब, हमें चीन से सीखना चाहिए, हम तो तिजारत बंद करके बैठे हुए हैं। बात ये ना कि तिजारत आप खोल लेना, तिजारत तो आपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के तहत खुद फैसला किया हुआ है ना। कल भी ISPR के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आया ना कश्मीर के मामले के ऊपर, और ये पहले से पाकिस्तान का मौकफ रहा है। अगर आपको किसी को डाउट है तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाल ले, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और हमने कहा है कि हम जो ना पहले जो है ना तिजारत भी करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले कोई मामला कश्मीर का 370 और 35A का तो पीछे हो। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना के साथ जब आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो एक नए रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर नई चीज़ें ग्रो होंगी। सवाल ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करते हैं और अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर करते हैं, और कैसे आप अमेरिका को ये फियर जो है उससे बाहर निकालेंगे कि हमारा जितना भी रिलेशनशिप है ये कोई आपके अगेंस्ट नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अभी बहुत इब्तदाई चीज़ें, सतह की चीज़ें सामने आ रही हैं। हम समझ रहे हैं कि शायद कोई पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, देखते हैं, लेट्स सी कि कितना बड़ा इनकलाब आता है। लेकिन सवाल ये है कि पहले आप अपनी करेक्शन तो करें ना सर, आप अपनी इंटरनल करेक्शन। मेरा सवाल सर यही है कि जितने बड़े मीनार आप बना लें रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, रीजनल ब्लॉक्स के अंदर चले जाएं, इंटरनेशनल ब्लॉक्स में चले जाएं, जहां जाएं, पहला सवाल आपका पीछा जो है वो आपका अपना मोहल्ला, आपका घर करेगा कि भाई आपने यहां पर कैसे चीजों को एस्टैब्लिश किया। पहला सवाल आपका इलेक्शन ही होना चाहिए। CPEC के कॉन्टेक्स्ट में देख ले, चाइना की बेशुमार रिजर्वेशन है वन विंडो ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आप वो यहाँ पे आके कहते हैं हमें तो यहाँ पे आके पैसे देने पड़ते हैं लोगों को, तब हमारे काम होते हैं। तो बहुत सी चीजें आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लेवल के ऊपर अपनी चीजें ठीक करनी है। उसको ठीक करेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी। यकीनी तौर पे अमेरिका के साथ या चाइना के साथ जब आप आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन ये सवाल पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो कैसे जो है बैलेंसिंग एटीट्यूड इख्तियार करे अमेरिका वर्सेस चाइना के दरमियान, कि हम किसी के फरीक नहीं है। और ये फिर मैं कह रहा हूं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि अब हम किसी की लड़ाई में और किसी के जगह पे जाके किसी के फरीक नहीं बनेंगे कि एक के लिए हम चाइना के लिए अमेरिका से, और अमेरिका से चाइना के लिए ये काम नहीं आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हारिस नवाज साहब ने और रज़ी साहब ने जैसे जिस बात की निशानदेही की ना कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। चाहे आप चीन के साथ ताल्लुकात के तनाज़र में देख लें, तजारती मामलात में देख लें, अमेरिकन मामलात में देख लें, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी खत्म हो गया प्रोग्राम का। मियां दाऊद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।